आज हम नज्म आओ आओ सैर को जाएं की पढ़ाई करेंगे। इस नज्म को लिखा है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको किस मौसम में सैर करना अच्छा लगता है। मुझे तो बारिश और सर्दी के मौसम में सैर करना अच्छा लगता है। आइए अब हम नज्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछलें कूदें नाचें गाएं, आओ आओ सैर को जाएं। काले काले बादल आए, लहराए और सर पर छाए, मी बरसेगा खूब नहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। कश्तियां लेकर कुछ कागज की, कोई बड़ी और कोई छोटी, एक के पीछे एक बहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पत्ती लेकर एक पीपल की, बंसी एक बनाएं हल्की, नाचें गाएं और बजाएं, आओ आओ सैर को जाएं। बाग में ताजा फूल खिले हैं, रंग बरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं, आओ आओ सैर को जाएं। गेंदा देखें जूही देखें, नरगिस और चंबेली देखें, मीठे मीठे मेवे खाएं, आओ आओ सैर को जाएं। मोहन बाग में पहुंचा होगा, राह हमारी तकता होगा, हामिद को भी साथ मिलाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पेड़ पे कोयल गाती होगी, मीठे बोल सुनाती होगी, हम भी अपना गीत सुनाएं, आओ आओ सैर को जाएं। आंख मचोली दिन भर खेलें, मिलकर दौड़ें मिलकर खेलें, सुबह के निकले शाम को आएं, आओ आओ सैर को जाएं। इस नज्म के शायर हैं सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। नज्म की पढ़ाई तो हमने मुकम्मल कर ली है। आइए अब इसके हर शेर को समझ लेते हैं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछलें कूदें नाचें गाएं, आओ आओ सैर को जाएं। यानी शायर अपने सब दोस्तों को बुला रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, आओ आओ यानी जल्दी से आ जाओ। और ये आपको निशान नजर आ रहा है, इसको हम नदाइया का निशान कहते हैं। और ये हम जब किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। आओ आओ यानी वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, इसलिए इसके बाद हमने ये निशान लगा दिया। तो वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, यानी जल्दी से आ जाओ, सैर के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाग में। बाग में जाकर शोर मचाएं, यानी हम बाग में सैर के लिए जाते हैं। बाग इस तरह का होता है ना, जिसमें दरख्त होते हैं, फूल होते हैं रंग बिरंगे, यानी मुख्तलिफ तरह के फूल होते हैं, घास होती है, मैदान होता है, और इस तरह का रास्ता भी बना हुआ होता है जहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो शायर कह रहा है अपने दोस्तों से कि चलो जल्दी से आ जाओ, बाग में सैर करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके खूब उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते और गाते हैं, खूब शोर मचाते हैं और अपनी सैर को एंजॉय करते हैं, यानी अपनी सैर से लुत्फ उठाते हैं। तो चलो जल्दी से आ जाओ, सैर के लिए जाते हैं। फिर अगले शेर में कहते हैं, काले काले बादल आए, लहराए और सर पर छाए, मी बरसेगा खूब नहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। काले काले बादल आ गए हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे और काले बादल आ चुके हैं और लहरा कर हमारे सरों पर छा गए हैं, यानी फैल गए हैं। लहरा कर, जैसे हवा चलती है तो पत्ते, पौधे,
پھول وغیرہ ہلتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لہرا رہے ہیں. تو کالے کالے بادل بھی ہوا کی وجہ سے لہراتے ہوئے سارے آسمان پر پھیل گئے ہیں, چھا گئے ہیں, اور آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے نا, تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے سر پر پھیل گئے ہیں. تو اب می کہتے ہیں بارش کو. می کا مطلب ہے بارش, یعنی اب کالے کالے بادل آ گئے ہیں اور آسمان پر پھیل گئے ہیں, تو اب بارش ہوگی. جب بارش برسے گی تو ہم خوب نہائیں گے, یعنی بہت زیادہ نہائیں گے. تو چلو جلدی سے آ جاؤ, سیر کے لیے جاتے ہیں. پھر اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں, کشتیاں لے کر کچھ کاغذ کی, کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی, ایک کے پیچھے ایک بہائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. یعنی کاغذ کی کچھ کشتیاں بناتے ہیں جن میں کچھ بڑی ہوں گی کچھ چھوٹی ہوں گی. اس طرح سے کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں اور باغ میں سیر کے لیے جاتے ہیں. جب وہاں پر بارش ہوگی تو ہم ان کشتیوں کو پانی میں بہائیں گے, ایک کے پیچھے ایک بہائیں, یعنی اس طرح آگے پیچھے کر کے ان کو پانی میں بہا دیں گے. تو اپنی سیر سے خوب لطف اٹھائیں گے, خوب انجوائے کریں گے. اس لیے جلدی سے آ جاؤ, سیر کو چلتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں, پتی لے کر ایک پیپل کی, بنسی ایک بنائیں ہلکی, ناچیں گائیں اور بجائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. پیپل ایک درخت کا نام ہے. اس طرح کا ہوتا ہے یہ درخت, اس کے بڑے بڑے سے پتے ہوتے ہیں اور اس طرح بیچ میں کچھ پتے ظاہر ہے ایک دم سے بڑے تو نہیں ہوتے, پہلے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو بڑے پتے ہیں انہیں تو ہم پتا کہتے ہیں, لیکن جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں ہم انہیں پتی بھی کہہ سکتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپل کے درخت کی ایک پتی لیتے ہیں, یعنی ایک چھوٹا پتا لیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, ایک ہلکی سی بنسی بناتے ہیں. ہلکی سی یعنی نازک سی, چھوٹی سی, کمزور سی, اور بنسی کہتے ہیں بانسری کو. اس طرح کی ہوتی ہے بانسری. یہ بانسری ہے جو لکڑی سے بنائی جاتی ہے, اور آپ جانتے ہیں نا کہ لکڑی درخت سے حاصل کی جاتی ہے. اس طرح لکڑی سے بانسری بنائی جاتی ہے اور اس کو اس طرح منہ کے سامنے رکھ کے بجایا جاتا ہے, تو اس میں سے آواز آتی ہے, ایک موسیقی کی طرح کی آواز آتی ہے, یعنی میوزک کی طرح کی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم پیپل کا ایک پتا لیتے ہیں یا ایک چھوٹی پتی لیتے ہیں اور اس سے ایک ہلکی سی بنسی یعنی بانسری بناتے ہیں اس طرح کی, یعنی اس سے ہم اس طرح بجا سکیں, اس کو سیٹی وغیرہ بجا سکیں یا کوئی موسیقی بجا سکیں. تو ہم پیپل کے پتے کی ایک ہلکی سی بنسی بناتے ہیں. پھر اس سے ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجاتے ہیں اور کوئی گیت گاتے ہیں. اس کو بجانے کے ساتھ ساتھ ہم کوئی گیت گاتے ہیں اور پھر ناچتے ہیں, یعنی ہم بنسی بجاتے ہوئے گانا گائیں گے, گیت گائیں گے, کوئی ترانہ گائیں گے, اور پھر ناچتے ہوئے اپنی سیر کو انجوائے کریں گے, اس سے لطف اٹھائیں گے. تو چلو جلدی سے آ جاؤ, سیر کے لیے جاتے ہیں. باغ میں تازہ پھول کھلے ہیں, رنگ برنگے پھول کھلے ہیں, ہم بھی اپنا رنگ جمائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باغ میں جب ہم سیر کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ تازہ پھول بھی ہیں, تازہ پھول کھلے ہوئے ہیں. تازہ یعنی ابھی ابھی کھلے ہوئے ہیں, ابھی آج کل میں ہی کھلے ہوئے ہیں, اور رنگ برنگے پھول ہیں یعنی مختلف رنگ کے. رنگ برنگے کہتے ہیں مختلف رنگوں کو. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ باغ میں مختلف رنگوں کے تازہ پھول کھلے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کہ پھول کس موسم میں کھلتے ہیں؟ موسم بہار میں کھلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے شاعر اپنے دوستوں کے ساتھ موسم بہار میں سیر کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے تو باغ میں رنگ برنگ کے یعنی مختلف رنگوں کے اس طرح پھول کھلے ہوئے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح باغ میں تازہ پھولوں نے, مختلف رنگ کے پھولوں نے اپنا رنگ جمایا ہوا ہے, رنگ جمایا ہوا ہے یعنی وہ اچھے لگ رہے ہیں, سب کو اچھے لگ رہے ہیں. رنگ جمانا یعنی اچھا لگنا.
تو ہم بھی باغ میں جاتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, سیر کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنا رنگ جما سکیں, یعنی ہم بھی سب کو اچھے لگ سکیں, خود اپنے آپ کو بھی اچھے لگیں اور سب کو بھی اچھے لگیں, جس طرح پھول سب کو اچھے لگ رہے ہیں. اگلا شعر پڑھ لیتے ہیں. گیندا دیکھیں جوہی دیکھیں, نرگس اور چنبیلی دیکھیں, میٹھے میٹھے میوے کھائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. یہاں پر گیندا, جوہی, نرگس اور چنبیلی یہ پھولوں کے نام ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ باغ میں مختلف طرح کے مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں, تو ان میں سے کچھ پھول یہ ہیں. تو شاعر کہہ رہے ہیں چلو باغ میں جاتے ہیں تاکہ ہم گیندا, جوہی, نرگس اور چنبیلی کے پھولوں کو بھی دیکھ سکیں. اس طرح کے ہوتے ہیں یہ پھول. یہ گیندے کا پھول ہے, یہ جوہی کا پھول ہے, اس کو نرگس کا پھول کہتے ہیں, اور یہ چنبیلی ہے. تو باغ میں مختلف طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. آؤ سیر کو چلتے ہیں اور ان پھولوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے میوے بھی کھاتے ہیں. میوے یعنی مختلف طرح کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں, جیسے انگور, بادام, پستہ وغیرہ. ان کو ہم میوہ کہتے ہیں یا میوے کہتے ہیں. تو چلو جلدی سے آ جاؤ, سیر کے لیے چلتے ہیں. اگلا شعر پڑھتے ہیں. موہن باغ میں پہنچا ہوگا, راہ ہماری تکتا ہوگا, حامد کو بھی ساتھ ملائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. موہن اور حامد یہ نام ہیں, یعنی شاعر کے دوستوں کے نام ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ موہن تو باغ میں پہنچ چکا ہوگا, ہماری راہ تکتا ہوگا. راہ تکنا کہتے ہیں انتظار کرنے کو, تو یعنی وہ باغ میں پہنچ کر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. تو چلو حامد کو بھی ساتھ لیتے ہیں, یعنی اپنے ایک اور دوست کا نام لے رہے ہیں کہ اس کو بھی ساتھ ملاتے ہیں, ساتھ لیتے ہیں اور باغ میں جلدی سے سیر کے لیے جاتے ہیں. پیڑ پہ کوئل گاتی ہوگی, میٹھے بول سناتی ہوگی, ہم بھی اپنا گیت سنائیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. پیڑ یعنی درخت, اور کوئل ایک پرندے کا نام ہے. یہ ہوتا ہے کوئل, یہ ہوتی ہے کوئل. اس پرندے کو ہم کوئل کہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے. جب یہ گیت گاتی ہے, جب یہ بولتی ہے, تو اس کی آواز سب کو بہت اچھی لگتی ہے. تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئل درخت پر بیٹھ کر گاتی ہوگی. کیا گاتی ہوگی؟ میٹھے بول یعنی اچھی بات یا اچھا گیت سناتی ہوگی. یعنی کوئل درخت پر بیٹھ کے اپنی پیاری آواز میں گا رہی ہوگی, کوئی گیت گا رہی ہوگی یا کوئی اچھی بات سنا رہی ہوگی, تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر اپنا گیت سنائیں گے, اپنا ترانہ, اپنی نظم سنائیں گے. تو جلدی سے آ جاؤ, سیر کے لیے چلتے ہیں. آنکھ مچولی دن بھر کھیلیں, مل کر دوڑیں مل کر کھیلیں, صبح کے نکلے شام کو آئیں, آؤ آؤ سیر کو جائیں. آنکھ مچولی, آنکھ مچولی ایک کھیل کا نام ہے, اور یہ کھیل اس طرح کا ہوتا ہے. یعنی جب بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں تو ایک بچے کی آنکھ پہ اس طرح پٹی باندھی جاتی ہے, اور باقی بچے اس کے ارد گرد بھاگتے ہیں, اور یہ ان کو ڈھونڈ کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کھیل کو ہم کہتے ہیں آنکھ مچولی. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم دن بھر آنکھ مچولی کھیلیں گے, یعنی جب ہم باغ میں سیر کے لیے جائیں گے تو ہم سارا دن, دن بھر یعنی پورا دن ہم آنکھ مچولی کھیلیں گے. مل کر دوڑیں گے, یعنی سب دوست مل کر دوڑیں گے, بھاگیں گے, مل کر کھیلیں گے. صبح کو ہم سیر کے لیے جائیں گے اور شام کو واپس آئیں گے, یعنی ہم سارا دن باغ میں رہیں گے. تو جلدی سے آ جاؤ, سیر کے لیے جاتے ہیں. اس نظم کو لکھا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے. آج ہم نے نظم آؤ آؤ سیر کو جائیں کی پڑھائی مکمل کی ہے.